मुबश्शिर की फ्लाइट लैंड कर चुकी है। थोड़ी ही देर में आगा जान के साथ वो घर आ रहा है। जैसे ही ये शोर पूरी हवेली में फैला, हवेली की तमाम लड़कियां सजने संवरने में मसरूफ हो गई। मुबश्शिर इस हवेली का सबसे होनहार और खूबसूरत लड़का था। लड़कियां उसकी खूबसूरती और उसकी दौलत की दीवानी थी। हर किसी की चाहत थी कि मुबश्शिर बस एक नजर उठाकर इन्हें देख ले। अगर ऐसा हो जाता तो इन लोगों के लिए मुबश्शिर की जिंदगी में कदम रखना आसान हो जाता। मगर मुबश्शिर खानदादा इन सबसे प्रिय अपनी एक अलग ही दुनिया में मसरूफ रहता था। उसे अपने सीने में धड़कते दिल के कोने में बस एक ऐसी सूरत पसंद थी जिसका तस्वुर शायद ही कोई कर सकता। मुबश्शिर और आगा जान की गाड़ी जैसे ही हवेली के बड़े खड़ाक से अंदर दाखिल हुई, पूरे घर में एक हलचल मच गई। मुबश्शिर गाड़ी से उतरा तो उसकी बार शख्सियत और दिलकशी देखने लायक थी। हवेली की तमाम लड़कियां जो पहली सज धज कर दलाल में मौजूद थी, फौरन मुतवज्जा हो गई और अपनी मखसूस अदाओं और नखरों के साथ उसे खुशामदीद कहने लगी। कोई मुस्कुरा कर देख रही थी तो कोई बातों बातों में उसकी तवज्जो पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुबश्शिर में एक मानूस सी बेनियाजी पर थी। वो सबको बज़ाहिर नजरअंदाज करते हुए सरसरी सलाम दुआ के साथ अपनी नजरों से दलान के इधर उधर किसी को ढूंढने लगा। उसकी आंखें किसी खास शहरी की तलाश में थी। तलाश करती हुई वो नजर बिला आखिर बावर्ची खाने के एक कोने पर जाकर रुकी। वहां एक तरफ बैठी वो लड़की खामोशी से आटा गूंदने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर सादगी थी और इस सारे शोर शराबे से बिल्कुल अलग थलग थी। मुबश्शिर के कदम खुद बखुद इसकी तरफ बढ़ गए। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ा हो गया और गहरी नजरों से उसे देखने लगा। लड़की ने अचानक अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास पाया और चाहकर सर उठाया। सामने मुबश्शिर को देखकर उसकी आंखों में हैरत चमकी। उसने जल्दी से दुपट्टा दुरुस्त किया और धीमे लहजे में कहा, लाना खुश आमदीद, कुछ चाहिए था आपको? मुबश्शिर ने उसके मासूम चेहरे को देखा और बोला, नहीं कुछ नहीं, तुम तैयार नहीं हुई? लड़की ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की और अपने आटे से सने हाथों को देखते हुए बहाना बनाया, वो मैं एक काम में बहुत मसरूफ थी, बस इसी चक्कर में भूल ही गई थी। मुबश्शिर ने उसके इस बहाने पर हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और दो तीन बातें और की, जैसे उसके सफर की थकन और घर की चहल पहल के बारे में। अभी उनकी बातचीत जारी ही थी कि अचानक मुबश्शिर की माँ वहां आ पहुंची। उन्होंने दोनों को यूं बातें करते देख लिया। मुबश्शिर की माँ ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसका हाथ थामा और कहा, मुबश्शिर बेटा, तुम सफर से आए हो, चलो कमरे में आराम करो। और साथ ही उन्होंने इस लड़की की तरफ एक सख्त और गुस्से भरी नजर डाली। लड़की ने नजर झुका ली और मुबश्शिर की माँ अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली गई। उनके जाने के बाद लड़की एक ठंडी सांस भरकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि हवेली का बकिया हिस्सा और तमाम लड़कियां दोबारा हंसी मजाक और खुश गप्पों में मगन हो गई। रात के खाने का वक्त हुआ तो हवेली के तमाम अफराद खाने की मेज पर जमा हो गए। दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म के लजीज खानों से सजा हुआ था और सब आपस में बातों में मसरूफ थे। मेहमान मुंतहा नजरें नीचे किया खामोशी से सबको खाना सर्व कर रही थी। उसकी तमाम तर तवज्जो से वो अपने काम पर थी। मुबश्शिर की माँ जो मुसलसल सब पर नजर रखी हुई थी, उन्होंने मुंतहा को खाना लाते देखा तो फौरन अपनी बहन की बेटी को आंख से इशारा किया। खाला की बेटी ने इशारा पाती खुशी दिखाई और जल्दी से एक खास डिश का बाउल उठाकर मुबश्शिर की तरफ बढ़ाया। वो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर बोली, मुबश्शिर, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, चक्कर बताओ ना कैसा बना है। मुबश्शिर ने मुरवत में थोड़ा सा सालन अपनी प्लेट में डाला और एक निवाला लिया। अभी खाला की बेटी तारीफ सुनने के लिए बेचैन हो रही थी कि मुबश्शिर की नजर सामने पड़ी, जहां मुंतहा ने अभी अभी एक और सालन की डिश लाकर रखी थी। मुबश्शिर ने अगला निवाला मुंतहा के लाए हुए खाने का लिया। जैसे ही उसने वो खाना चखा, उसके चेहरे पर सच्ची पसंदीदगी के तासरात उभर आए। बहुत जबरदस्त, इस खाने का जायका तो बाकी कमाल है। मुबश्शिर ने दिल से तारीफ करते हुए कहा। फिर उसने सामने खड़ी मुंतहा की तरफ देखा जो सबको खाना देने के बाद नीचे हटने लगी थी। मुबश्शिर ने नरमी से कहा, मुंतहा, तुम भी यहाँ बैठो और हमारे साथ कबाब खाओ। मुंतहा ने घबराकर नफी में सर हिलाया और धीमे से बोली, जी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मुबश्शिर कुछ कहता कि आगा जाने में मोहब्बत से इसरार किया, हाँ मुंतहा बेटी, बैठ जाओ, सबके साथ मिलकर खाना खाओ। आगा जान के कहने पर मुंतहा मना ना कर सकी और झुकी नजरों के साथ एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। मुबश्शिर ने उसे बैठते देखकर तजस्सुस से सवाल किया, और सुना मुंतहा, कैसी हो तुम और आजकल क्या करती हो, पढ़ाई कर रही हो या नहीं? मुंतहा ने बगल ऊपर देखे बहुत सीधे और सादा लहजे में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं करती। नहीं, अब मैं पढ़ाई नहीं करती। मुबश्शिर ने हैरत से पूछा, क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं करती? इससे पहले कि मुंतहा कोई जवाब देती, मुबश्शिर की माँ ने बात काटते हुए फौरन तंज़ीह अंदाज में कहा, अरे मुबश्शिर, इसे पढ़ने का कोई शौक ही नहीं था, इम्तिहान में फेल हो गई तो बस फिर घर ही बैठ गई। तुम इन बातों को छोड़ो, ये देखो जो तुम्हारे लिए बना है, ये चक्को और बताओ कैसा है। माँ की बात सुनकर मुंतहा ने खामोशी से अपनी नजरें और झुका दी। मुबश्शिर की माँ का बात का मकसद समझ गया, इसलिए उसने बात को मजीद बढ़ाने की बजाय खामोशी अख्तियार कर ली और प्लेट में दोबारा खाना डालने लगा। इसके बाद दस्तरखान पर दोबारा हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक शुरू हो गया और माहौल पुरसुकून हो गया।
رات کے کھانے کا بھوجن محل ختم ہوا تو منتہا کسی طرح اپنے کمرے پہنچی. کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر گھٹنوں میں سر دیے بے بسی سے رو پڑی. اس وقت اسے اپنی تنہائی اور بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جیسے اس پوری بھری حویلی میں اس کا اپنا کوئی بھی نہ ہو. آنسوؤں کی برسات میں اسے اپنی پیاری ماں باپ یاد آنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بند آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ خوفناک دن کسی فلم کی طرح گھوم گیا جب ایک حادثے نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو اجاڑ دیا تھا. اسے یاد آیا کہ کس طرح تیز رفتار گاڑی کا حادثہ ہوا. ہر طرف چیخ و پکار تھی اور اس کے والدین اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس نے تڑپ کر ابلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے والدین کی تصویر کی طرف دیکھا اور شکوہ کرنے لگی. آپ دونوں مجھے اس دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ دیکھو آج آپ کی بیٹی کتنی اکیلی ہے، کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں. سب کے سامنے مجھے جھوٹا اور نکما کہا جاتا ہے اور میں خاموشی سے سب سہتی ہوں. کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے. وہ اسی طرح دل ہی دل میں اپنے والدین سے باتیں کرتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور آقا جان اندر داخل ہوئے. منتہا کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا. وہ جلدی سے آگے بڑھے اور اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا. منتہا بیٹی میری جان کیوں رو رہی ہو تم؟ آقا جان انتہائی درمندی سے پوچھا. منتہا نے گھبرا کر جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور رخ موڑ کر بولی کچھ نہیں آقا جان، بس ایسی مجھ سے چھپاؤ گی؟ آقا جان نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اس کے چہرے کو سیدھا کرتے ہوئے پیار سے دلاسا دیا. میں جانتا ہوں کہ آج کھانے کی میز پر جو ہوا اس سے تمہارا دل کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن میری بچی تم اکیلی نہیں ہو. جب تک تمہارا یہ نانا زندہ ہے تمہیں خود کو اکیلا سمجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. منتہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے. آقا جان سب مجھے تانا دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، میں فیل ہو گئی. کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد میں اندر سے کتنی ٹوٹ گئی تھی؟ آقا جان نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور بڑے یقین کے ساتھ بولے بس میری بیٹی بہت رو لی تم، اب میں تمہیں مزید رونے نہیں دوں گا. تمہارے یہ آنسو اب ختم ہونے والے. میں نے ایک فیصلہ کیا اور میرا یہ فیصلہ تمہاری پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا. تمہیں اب کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی اور نہ ہی کوئی تم پر انگلی اٹھا سکے گا. کیسا فیصلہ آقا جان؟ منتہا نے معصومیت سے پوچھا. آقا جان نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور مسکرا کر بولے بس وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. اب تم خود کو چھوٹا مت کرو اور پرسکون ہو جاؤ. آقا جان کی باتوں میں ایسی محبت اور تسلی تھی کہ منتہا کا سسکتا ہوا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا. اس نے اپنے سر اپنی نانا کی گود میں رکھ دیا جہاں اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ محسوس ہو رہا تھا. آقا جان اس کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے رہے اور اسی طرح اپنے نانا کی گود میں سر رکھے ہوئے وہ اپنی ساری تلخیاں بھول کر گہری اور پرسکون نیند سو گئی. اگلے دن سب لڑکیاں حویلی کے بڑے کمرے میں موجود تھیں اور انتظار کر رہی تھی کہ کب آقا جان کے کمرے کا دروازہ کھلے اور سب بڑے باہر آئیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ اندر کیا فیصلہ ہوا ہے. آخر ایسی کون سی بات تھی جو سب بڑوں نے لڑکیوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں سمجھا جبکہ اس سب سے بے خبر منتہا اپنی ایک ہی الگ دنیا میں مصروف تھی. اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور تمام بڑے باہر آئے. عائزہ نے بھاگتے ہوئے اپنی خالہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور جلدی سے بولی خالہ جان کیا بات ہے، اندر کیا فیصلہ ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی آغا جان نے منتہا کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے میں نے تمام بڑوں کے سامنے مبشر کی مکمل رضامندی کے ساتھ منتہا کا رشتہ مبشر کے ساتھ طے کیا ہے. امید کرتا ہوں اس رشتے سے کسی کو بھی کوئی وقت دقت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلے مہینے ان دونوں کی رخصتی ہوگی، اس لیے سب لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. آغا جان کی بات سن کر عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جبکہ منتہا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا. وہ لرزتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی. سب کو لگا جیسے وہ شرم کی وجہ سے چلی گئی ہو، مگر مبشر نے اس کی چال میں موجود گھبراہٹ صاف محسوس کر لی تھی. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. منتہا حویلی کی سنسان چھت پر آ کھڑی ہوئی. اس کا دل اب بھی آغا جان کے فیصلے پر بری طرح لرز رہا تھا. وہ اسی خوف اور الجھن میں مبتلا تھی کہ اچانک پوچھتے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سامنے مبشر کھڑا تھا. مبشر کے چہرے پر وہی مانوس دلکش مسکراہٹ تھی جو صبح سے منتہا کے دل کی دھڑکنیں بھاری کر رہی تھی اور اسے بڑھا رہی تھی. تو آہستہ آہستہ چلتا وہ منتہا کے بالکل قریب آ کر رک گیا. منتہا نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹنے لگی. اس کے گورے چہرے پر حیا اور گھبراہٹ کی ایک سرخ لکیر ابھر آئی جسے دیکھ کر مبشر کا دل محبت سے بھر گیا. ڈرو مت منتہا، مبشر نے انتہائی دھیمی اور مدھر لہجے میں کہا تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت اچانک ہوا ہے، شاید اس لیے تم اتنی خاموش اور سہمی بھی ہو. منتہا نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ ساکت کھڑی زمین کو تکتی رہی. اس کی یہ گہری خاموشی مبشر کو تڑپا گئی مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا. اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور بڑے یقین کے ساتھ بولا میں تم سے ایک وعدہ کرنے آیا ہوں. آغا جان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری مرضی اور دل کی دھڑکن کے عین مطابق ہے. میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا. تمہیں اس حویلی میں وہ عزت، وہ مقام اور وہ خوشیاں دوں گا جس کا خواب تم نے ہمیشہ دیکھا ہے. میں کبھی تمہاری آنکھوں سے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا. یہ میرا تم سے وعدہ ہے.
مبشر کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ سچی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، جسے سن کر منتہا کے کان شرم اور سرخی سے بہک اٹھے۔ وہ بری طرح بلش کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف اور احساس سے کمتری اب بھی اس کی زبان پر تالا لگائے ہوئے تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی اور اسی طرح خاموش کھڑی رہی، جیسے اس کی خاموشی میں کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ حویلی کے بند کمرے میں طوفان برپا تھا۔ عائزہ غصے اور حسد کی آگ میں جل بھن رہی تھی اور دیواروں پر مکے مار رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور وہ پھر اپنی خالہ کے سامنے بری طرح چیخ رہی تھی، یہ نہیں ہو سکتا خالہ جان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عائزہ نے تڑپ کر اونچی آواز میں کہا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ مبشر صرف میرا ہے، اس حویلی کا وارث اتنا خوبصورت اور امیر لڑکا وہ اس یتیم لاوارث اور میٹرک فیل لڑکی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا جان کا دماغ چل گیا کیا؟ انہوں نے ایک نوکرانی جیسی لڑکی کو مبشر کی زندگی میں شامل کر دیا اور آپ لوگ خاموش رہے۔ مبشر کی ماں جن کے اپنے چہرے پر زہر بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر عائزہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے تسلی دی، ہوش کرو عائزہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ مبشر کی ماں نے چبا چبا کر کہا، ان کی آنکھوں میں منتہا کے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ آغا جان کے اس فیصلے سے میں خوش ہوں؟ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو اور اس حویلی کی مالکن کمی نہیں بننے دوں گی۔ عائزہ نے روتے ہوئے اپنی خالہ کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر کچھ کرے نا خالہ جان، اگر 1 مہینے بعد رخصتی ہو گئی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ مبشر کی ماں کے چہرے پر ایک مکروہ اور خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے عائزہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی زہریلی آواز میں بولی، رخصتی تو تب ہوتی نا جب وہ اس حویلی میں عزت سلامت کھڑی ہوگی۔ میں نے ایک ایسا منصوبہ سوچا ہے جو منتہا کو مبشر کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکے گا۔ ہم آقا جان کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے ایک ایسی چال چلیں گے کہ لڑکی خود اس حویلی سے منہ چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ مبشر کی ماں نے اپنی پہلی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کے وقت جب آقا جان حویلی سے باہر گئے ہوئے تھے اور مبشر بھی کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، مبشر کی ماں نے منتہا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ منتہا ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہاں مبشر کی ماں اور عائزہ پہلے سے موجود تھی اور بیڈ پر منتہا کے مرحوم والدین کا ایک پرانا بوسیدہ ٹرنک رکھا ہوا تھا، جس میں ان کی آخری نشانیاں اور کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ چیتا یہ امی آپ نے بلایا؟ منتہا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مبشر کی ماں نے ایک دم سخت اور کٹیلا لہجہ اختیار کیا اور بولی، ہاں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے بلایا۔ یہ جو آقا جان کے بلبوتے پر تم مبشر کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہو نا، اسے بھول جاؤ۔ مبشر نے صرف آقا جان کا مان رکھنے کے لیے ہاں کی ہے، مگر تمہاری جیسی لڑکی تو اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ منتہا قدرے جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ عائزہ نے آگے بڑھ کر اس ٹرنک کو اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا۔ ٹرنک کھل گیا اور منتہا کے ماں باپ کی تصویریں، اس کی ماں کا پرانا دوپٹہ اور چند خطوط زمین پر گر پڑ گئے اور بکھر گئے۔ عائزہ نے جان بوجھ کر اپنا پیر منتہا کی ماں کی تصویر پر رکھ دیا اور اس نے مسلنے لگی، نہیں خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ منتہا تڑپ کر زمین پر بیٹھی، اس کی آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے عائزہ کا پیر پیچھے دھکیلا اور اپنی ماں کی مٹی میں سنی تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ماں کی تصویر کو مت چھوئے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جو کہنے کہے، میرے مرے ہوئے ماں باپ کی توہین مت کریں۔ منتہا سسک سسک کر زمین پر رو رہی تھی، اس کا پورا جسم بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ تو بار بار اپنے ماں باپ کے پرانے کپڑوں کو چومتی اور اپنی نصیب پر روتی۔ مبشر کی ماں نے اوپر سے کھڑے ہو کر سرد دلی سے کہا، اگر اپنے ماں باپ کی اتنی ہی عزت پیاری ہے تو چپ چاپ اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ یاد رکھنا اس حویلی میں تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم جیتے جی مر جاؤ گی اور تمہاری ماں باپ کی روح بھی تڑپے گی۔ اٹھاؤ یہ کچرا یہاں سے اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ منتہا نے روتے کانپتے ہاتھوں سے ایک کر کے اپنے والدین کی بکھری ہوئی نشانیاں سمیٹی، جیسے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے چن رہی ہو۔ اس کی سسکیاں اور بے بسی اتنی شدید تھی کہ پتھر دل انسان بھی دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ وہ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگائے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی عائزہ اور مبشر کی ماں اپنی اس کامیابی پر خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی منتہا زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ماں باپ کی مٹی سے اٹی تصویروں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ تڑپ کر اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، یا الہی میں کہاں جاؤں، میرا اس دنیا میں کون ہے؟ دوسری طرف مبشر کی ماں اور عائزہ اس کی حالت پر خوشی سے نہال تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں گہرا سناٹا تھا، منتہا بھاری دل اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کسی طرح باورچی خانے میں آئی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ ابھی اس نے سبزی کاٹنا شروع کی ہی تھی کہ مبشر کی ماں اور عائزہ ایک بار پھر وہاں پہنچ گئی۔ عائزہ نے آگے بڑھ کر جان پوچھ کر منتہا کا ہاتھ زور سے دبایا جہاں چھری لگی ہوئی تھی، اور درد کی ایک تیز لہر منتہا کی پوری وجود میں دوڑ گئی۔ مبشر کی ماں نے اس کے چہرے کے قریب آ کر انتہائی شفقت سے کہا، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، اگر تم نے آج رات سب کے سامنے اس شادی سے انکار نہیں کیا تو ہم تمہاری زندگی کو وہ جہنم بنا دیں گے کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ چپ چاپ کہہ دینا کہ تمہیں یہ شادی منظور نہیں۔
منتہا کی آنکھوں سے درد اور تکلیف کے مارے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر فرش پر گرنے لگے، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ اس بڑی سی حویلی میں بالکل اکیلی تھی جہاں اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے کو تو یہ بہت بڑی حویلی تھی، مگر باقی چچا اور تائی کے خاندان اپنے اپنے الگ گھروں میں رہتے تھے۔ اس مرکزی حویلی میں صرف آغا جان اور مبشر کی فیملی ہی رہتی تھی، جس کی وجہ سے منتہا پر ظلم کرتے ہوئے دیکھنے والا کوئی دوسرا نہ تھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر ایک بار پھر سب جمع ہو گئے۔ آقا جان کے چہرے پر خوشی تھی اور مبشر بھی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مبشر کی ماں اور عائشہ بار بار منتہا کو گھور رہی تھی، جن کی آنکھیں اسے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ منتہا کانپتے ہاتھوں سے سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جب وہ آقا جان کے پاس آئی تو اس نے زندگی کی سب سے بڑی ہمت جمع کی، اپنی مٹھیاں بھیجی اور کانپتی ہوئی دھیمی آواز سے بولی، آقا جان مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں مبشر لالا سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس ایک جملے نے جیسے پورے دسترخوان پر بم گرا دیا۔ آغا جان کا نوالا ان کے ہاتھ نہیں رہ گیا اور وہ انتہائی حیرت سے منتہا کو دیکھنے لگے۔ مبشر جو اب تک پرسکون تھا، یہ سنتے ہی جیسے صدمے کی زد میں آ گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور حیرانی سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ شاکڈ رہ گیا کہ جس لڑکی سے اس نے کل رات اتنی محبت سے وعدہ کیا تھا، اس نے سب کے سامنے اس کے مان کے ٹکڑے کر دیے۔ منتہا اپنے جملے کے بعد ایک پل بھی وہاں نہ رکی۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ دسترخوان پر جہاں آغا جان اور مبشر صدمے میں تھے، وہیں مبشر کی ماں اور عائشہ نے نظریں نیچے جھکائی اور ان کے لبوں پر ایک زہریلی کامیاب مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان کی چال کامیاب ہو چکی تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنی اس جیت پر مسکرا رہی تھی۔ کھانے کی میز پر پھیلا ہوا ہولناک سناٹا مبشر کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ منتہا جو اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکی تھی، مگر دسترخوان پر بیٹھے باقی وجود ساکت تھے۔ آغا جان نے جھکی نظروں کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، ان کا چہرہ کسی گہرے دکھ کی چادر میں لپٹ گیا تھا۔ مبشر کا پورا وجود غصے، صدمے اور ایک انجانے خوف کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے اتر آئے تھے اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے، تو بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ اس نے اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پوری حویلی میں سنی گئی۔ وہ اپنے بیڈ کے پاس آ کر رک گیا اور دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ آخر کیوں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں غصے سے چیخا۔ کل رات حویلی کی چھت پر جب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو اس کی خاموشی میں انکار نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی وہ سرخی، وہ ہے، وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی، اگر وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، تو وہی میرے منہ پر کہہ دیتی۔ سب کے سامنے آغا جان کے مان کے ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اس کا غصہ اتنا ہی بڑھ رہا تھا، مگر غصے کی اس تیز لہر کے نیچے ایک تڑپ بھی تھی، ایک شدید درد تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ مبشر خانزادہ جس نے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے اصرار نہیں کیا تھا، جس کے ایک اشارے پر حویلی کی تمام لڑکیاں جان دینے کو تیار تھیں، آج اسے اس لڑکی نے ٹھکرا دیا تھا جو حویلی کے ایک کونے میں خاموشی سے آٹا گھونتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ اس کے ذہن میں بار بار منتہا کا وہ لرزتا ہوا لہجہ گونج رہا تھا، میں مبشر لالا سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں کچھ تو غلط ہے۔ مبشر نے اچانک سر اٹھایا، اس کی عقاب جیسی تیز آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ وہ لڑکی اتنی ہمت نہیں کر سکتی، جب وہ بات کرتے ہوئے مجھ سے نظر نہیں ملا پاتی تو وہ آغا جان کے سامنے اتنا بڑا فیصلہ خود کیسے لے سکتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گہری وجہ ضرور ہے، کوئی ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے اور مجھے اس سچ کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ آقا جان اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کمرے میں مدھم روشنی تھی اور وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے زندگی کے سرد و گرم دیکھے تھے، وہ انسانوں کے چہرے پڑھنے کا ہنر جانتے تھے۔ انہوں نے کھانے کی میز پر منتہا کے چہرے کے خوف کو بھی دیکھا تھا اور اس کے انکار کے فوراً بعد اپنی بہو اور عائشہ کے چہرے پر ابھرنے والے اس دھیمی سے اطمینان کو بھی نوٹ کر لیا تھا جو وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کری تھی۔ آقا جان کے دل نے گواہی دی تھی کہ ان کی معصوم یتیم بچی کبھی اپنے نانا کا دل نہیں توڑ سکتی جب تک کہ اس کے گلے پر کوئی پوشیدہ خنجر نہ رکھ دیا گیا ہو۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ملازم کو اشارہ کیا کہ مبشر کو ان کے کمرے میں بلایا جائے۔ تھوڑی دیر میں مبشر کمرے میں داخل ہوا، ان کے چہرے پر ابھی صدمے اور غصے کے تاثرات واضح تھے۔ خاموشی سے آغا جان کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو آغا جان نے اس کی طرف دیکھا اور انتہائی روب دار مگر درد مند آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ مبشر بیٹا۔ مبشر خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آغا جان نے اپنا بھونا شفقت بھرا ہاتھ مبشر کے کندھوں پر رکھا اور بولے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، تم خانزادہ ہو اور خانزادہ کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کرتے، لیکن مبشر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آنکھیں جو دیکھتی ہیں ضروری نہیں کہ سچ صرف وہی ہو۔ مبشر نے چونک کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سب کے سامنے صاف انکار کر دیا، کیا اس کے بعد بھی کچھ دیکھنا باقی ہے؟ آغا جان کے لب پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، ان کی آنکھوں میں پرانے وقتوں کی دانش مندی چمک رہی تھی۔ منتہا میری بیٹی مبشر وہ اس حویلی میں ایک سائے کی طرح رہی ہے جس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی،
جس نے ہمیشہ سب کے تانے خاموشی سے سہے ہیں، وہ لڑکی جو میری ایک اشارے پر اپنی جان دے سکتی ہے، وہ میرے اتنے بڑے فیصلے کو یوں سریعان ٹھکرا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ مبشر کے لہجے میں تڑپ ابھر آئی۔ اس لیے کہ اسے مجبور کیا گیا ہے، آقا جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم دل پر کوئی ایسا خوف طاری کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور ہوئی۔ مبشر، میں نے یہ رشتہ صرف اس لیے طے نہیں کیا تھا کہ وہ میری نواسی ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس حویلی میں صرف تم ہی ہو جو اس معصوم کی ڈھال بن سکتے ہو۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے مبشر، تمہیں اس خوف کی دیوار کو گرانا ہوگا اور اس کے پیچھے چھپے سچ کو باہر لانا ہوگا۔ جاؤ اور اپنی ہونے والی شریک حیات کے آنسوؤں کا حساب مانگو۔ آقا جان کی باتوں نے مبشر کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کا غصہ اب ایک گہرے عزم میں بدل چکا تھا۔ اس نے آقا جان کے ہاتھ کو چوما، سر جھکایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور پوری حویلی موت کے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مبشر کی ماں اور عائزہ اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے منتہا کو ہمیشہ کے راستے سے ہٹا دیا۔ مبشر دبے قدموں سے چلتا ہوا حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف آیا جہاں منتہا کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا، مگر مبشر جانتا تھا کہ کھڑکی کا ایک پر ہمیشہ ڈھیلا رہتا تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے کھڑکی کو سرکایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر مبشر کا دل جیسے سینے میں تڑپ اٹھا ہو۔ کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی مدھم سی چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر فرش پر بکھر رہی تھی۔ منتہا بیڈ کے بعد زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے پورے وجود سے سسکنے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اتنی بے بسی اور شدت سے رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ مبشر نے اپنے قدموں کی آواز کو دبا کر اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کا سایہ منتہا پر پڑا وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے خوفزدہ ہرنی کی طرح سر اٹھایا اور سامنے مبشر کی بلند قامت شخصیت کو دیکھ کر اس کا سارا رکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ مبشر، لالا، آپ یہاں آئے اس وقت؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اب بھی موٹے موٹے آنسو لکیروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ مبشر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا چہرہ چاندنی میں انتہائی سخت اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور منتہا کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی نظر سب سے پہلے منتہا کے اس دائیں ہاتھ پر پڑی جو اس نے اپنے دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مبشر نے بنا کوئی مہلت دیے ایک جھٹکے سے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ مبشر کی گرفت میں آیا، منتہا کے منہ سے ایک سسکتی ہوئی چیخ نکل گئی۔ لالا، چھوڑی، درد ہو رہے۔ مبشر نے جب اس کا ہاتھ چاندنی کی روشنی میں دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ منتہا کے ہاتھ پر جہاں دوپہر کی چھری لگی تھی وہاں اب گہرا نیلا نشان پڑ چکا تھا اور وہاں سے ہلکا سا خون اب بھی رس رہا تھا۔ کسی نے اس کے زخم کو بری طرح دبایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مبشر کے آواز میں غصہ اور تڑپ کا ایک ایسا طوفان تھا کہ منتہا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ بتاؤ مجھے منتہا، یہ تمہارے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی اور کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے لگ گئی تھی۔ منتہا نے روتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت تماشا بنے گا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ مبشر نے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے دیوار کے ساتھ ٹکایا۔ اس کی آنکھیں منتہا کے چہرے پر جم گئی۔ تم نے سب کے سامنے دسترخوان پر مجھ سے انکار کیا، اب ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بولو منتہا، کہہ دو کہ تمہیں مبشر خانزادہ سے نفرت ہے اور تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ منتہا نے تڑپ کر اپنی بند آنکھیں کھولی جن میں آنسوؤں کا سمندر امڑ رہا تھا۔ تو مبشر کی سچی محبت اور اس کے غصے کے سامنے اب خود کو مزید سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر کہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، مگر اس کی تائی امی کے زہریلے الفاظ اس کے ذہن میں گونج اٹھے۔ تمہارے ماں باپ کی روح تڑپے گی، ہم تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ لالا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ منتہا پھٹ پڑی، اس کی سسکیاں اب کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ مبشر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ پڑھنے والوں کی آنکھوں بھی اس کی یہ بے بسی دیکھ کر آنسوؤں سے نم ہو جائے۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں آپ کے پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہوں۔ آپ اتنے بڑے حویلی کے والے سے اتنے خوبصورت ہیں، آپ کا مقابلہ مجھے ایسی میٹرک فیل لڑکی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے لائق نہیں ہوں لالا، مجھے بخش دیں۔ مبشر نے تڑپ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں چومتے ہوئے انتہائی نرم اور جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، تم سے یہ سب کس نے کہا ہے منتہا؟ کس نے تمہارے دل میں یہ زہر گھولا ہے؟ کیا میرے دل کی قیمت تمہاری نظروں میں اتنی کم ہے کہ تم نے دوسروں کی باتوں میں آ کر مجھے ٹھکرا دیا؟ تم میرے پاؤں کی دھول نہیں، میرے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکن ہو، اور اب مجھے یہ لالا کہنا بند کرو، تب سمجھو گی تم ہمارا رشتہ بدل چکا ہے۔ منتہا نے روتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے در تھا۔ نہیں، بڑی مامی اور عائشہ نے میری امی ابو کا ٹرنک زمین پر پھینک دیا، میری مرسی بھی ماں کی تصویر کو اپنے پیروں تلے مسل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس شادی سے انکار نہیں کیا تو وہ میرے والدین کی روح کو تڑپائیں گے اور مجھے جیتے جی مار دیں گے۔
وہ بہت ڈر گئی تھی. لالا میں اکیلی ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. منتہا کا یہ اعتراف سننا تھا کہ مبشر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس کی اپنی ماں نے اس معصوم بچی پر اتنا بڑا ظلم کیا تھا, اس کی مرحوم والدین کی توہین کی تھی. مبشر کی آنکھوں سے غصے اور ندامت کی دعائیں سے نکل کر منتہا کے ہاتھوں پر گرے. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا, مگر اب اس کے دل میں کوئی الجھن نہیں تھی. اس نے منتہا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا, اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور بڑے ایمان سے بولا, تم اکیلی نہیں ہو منتہا, اب تمہارا یہ ہم سفر, تمہارا یہ مبشر تمہارے ساتھ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو لائے ہیں, ان کا ایک ایک قطرہ ان کے اپنے گلے کا پھندا بنے گا. اب تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مبشر کی ان باتوں میں ایسا یقین اور تحفظ تھا کہ منتہا کا سسکتا ہوا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا. اس نے پہلی بار مبشر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کی سچی محبت اور بے پناہ موجود تھی. مبشر منتہا کی کمرے سے نکلا تو اس کا دل غصے اور انتقام کے آگ میں جل رہا تھا. وہ تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اس کی ماں کا کمرہ آیا. کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے عائشہ کی اونچی اور غصے بھری آواز باہر آ رہی تھی. مبشر کی قدم خود بخود وہیں رک گئے. خالہ جان, اگر منتہا کے انکار والا یہ پلان بھی کام نہ آیا تو پھر, اگر مبشر نے اسے منا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ عائشہ بے چینی سے پیر پٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی. کمرے کے اندر سے مبشر کے بعد کی سرد اور مکرانہ ہنسی گونجی. وہ انتہائی بے حسی سے بولی, تم فکر مت کرو عائشہ, اگر یہ پلان کام نہ آیا تو میں اس لڑکی پر بدکرداری کا ایسا گراؤنا الزام لگاؤں گی کہ آقا جان خود اسے دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دیں گے. اور تم تو جانتی ہو مبشر خانزادہ کی زندگی میں تمہارے سوا کوئی دوسری لڑکی آ ہی نہیں سکتی. دروازے کے باہر کھڑے مبشر کی جبڑیں سختی سے بھیجائیں, اس کی مٹھیاں بند ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا. اسے اپنی سگی ماں سے اتنی گھناؤنی سازش کی امید نہیں تھی. اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت دروازہ توڑ کر اندر جائے اور ان کا پردہ فاش کر دے, مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پایا. وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گیا کیونکہ اب اس نے ان ظالموں کو ان کی اوقات دکھانے کا ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا. اس رات کے بعد حویلی پر اگلے 2-3 ہفتے ایک عجیب اور بوجھل خاموشی کے سائے میں گزرے. منتہا اب بھی اندر سے بری طرح ڈر رہی تھی اور ڈری ڈری سی رہتی تھی. وہ مبشر کے سامنے آنے سے کتراتی. آقا جان کھانے کی میز پر اداس بیٹھے رہتے. وہ منتہا کے اچانک انکار پر سچ جانے کی کوشش کرتے, مگر منتہا خوف کے مارے نظریں جھکا لیتی اور آقا جان کو کچھ سمجھ نہ آتا. مبشر نے خود کو پوری طرح اپنے کام میں مصروف کر لیا تھا, جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو. مبشر کی ماں اور عائشہ اندر ہی اندر پھولی نہیں سما رہی تھی کہ ان کا تیر نشانے پر لگا ہے اور منتہا ہمیشہ کے لیے مبشر کے راستے سے ہٹ چکی ہے. 2 ہفتے اسی خاموشی میں گزر گئے. رات کے کھانے پر حویلی کا پورا خاندان دسترخوان پر موجود تھا. ماحول روایتی طور پر پرسکون تھا کہ اچانک مبشر نے اپنا چمچ پلیٹ پر رکھا. اس کی روکدار آواز پورے ہال میں گونجی, آقا جان میں چاہتا ہوں کہ اگلے 2 دن کے اندر میرا نکاح پڑھوا دیا جائے. یہ سنتے عائشہ کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ خوشی سے نہال ہو کر چہکتے بولی, مبشر اتنی جلدی نکاح کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ مجھے تو ابھی اپنے جوڑے اور جویلری کا آرڈر بھی دینا ہے اور سب مہمانوں کو بھی بلانا ہے. مبشر نے کھانے کی میز پر بیٹھے بیٹھے اپنا رخ عائشہ کی طرف کیا اور انتہائی سرد غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا, نکاح کی تیاریاں اور تمہیں دلہن بننا ہے؟ عائشہ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں دلہن بنانے لگاؤں یا تم سے شادی کرنے لگاؤں؟ عائشہ کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم فریز ہو گیا. وہ ہکلا کر بولی, تو پھر کون؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کون ہے. مبشر نے اپنی نظریں جھکی ہوئی منتہا پر ٹکائیں جو حیرت سے سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی. میری زندگی میرے اس دل میں صرف اور صرف منتہا کے لیے جگہ ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں. مبشر, اس کی ماں نے طرف کر اونچی آواز میں کہا. ان کا چہرہ غصے سے بدصورت ہو رہا تھا. ہوش میں آؤ, تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کے فیصلے کے خلاف جا رہی ہو. یہ لڑکی تو بس ماں, آگے ایک لفظ مت بولیے گا. مبشر نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی بات کاٹتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا. اس کا غصہ اب حد پار کر چکا تھا. اگر آپ نے منتہا پر بد کرداری کا ایک بھی جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں نے اپنے کانوں سے آپ دونوں کا وہ گھناؤنا پلان سنا ہے جو آپ اس یتیم بچی کے خلاف بنا رہی تھی. مبشر کی ماں اور عائشہ کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں. ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. مبشر آغا جان کی طرف بڑھا اور بڑے ادب مگر بڑے پکے عزم سے بولا, آغا جان آپ نے جس کو بھی بلانے بلائے, یہ نکاح 2 دن میں ہی ہوگا اور میں اس نکاح کی فوراً بعد یہاں سے چلا جاؤں گا. میں نے شہر میں اپنے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کر لیا ہے. پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا, اور میں اکیلا نہیں جا رہا, میرے ساتھ آغا جان بھی جائیں گے. آپ اپنی یہ جھوٹی انائی دولت, یہ غرور اور اپنی یہ مکار چالت کے پاس ہی رکھیں. ہمیں آپ کے اس زہریلے سائے میں اب ایک پل بھی نہیں رہنا. مبشر, یہ جھوٹ ہے, کسی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے.
اس کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی. مجھے کسی نے نہیں بھڑکایا ماں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ اس معصوم کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی. اب میرا فیصلہ آخری ہے. مبشر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور وہاں سے اڑ گیا. دو دن بعد حویلی میں سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہو گئی. گھر کا ماحول بہت کھنچا کھنچا اور بھوجل تھا. مبشر کی ماں اندر سے بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر کی انا اب بھی اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اکلوتا بیٹا صرف ڈرا رہا ہے. وہ نکاح کے بعد اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا. مگر جیسے ہی نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، مبشر نے منتہا کا ہاتھ تھاما، آغا جان کا سہارا بنا اور اپنا سامان اٹھا کر حویلی کے بڑے پھٹاک سے باہر نکل گئے. مبشر کی ماں حویلی کے صحن میں کھڑی اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے دور جاتے دیکھتی رہ گئی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا. رات کے وقت وہ بڑی سی حویلی ایک قبرستان کی طرح ویران لگ رہی تھی. مبشر کے والد کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ غصے اور افسوس سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو صوفے پر اکیلے بیٹھے دیکھا تو استعد لہجے میں بولے، خوش ہو اب؟ مل گیا سکون تمہیں؟ تم نے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنے کے بجائے اپنی اس جھوٹی انا اور غرور کو مقدم رکھا. آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اور میرے بزرگ باپ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ غریب تھی، یتیم تھی، وہ مبشر کی لائق نہیں تھی. اس نے روتے ہوئے اپنی ضد کا مظاہرہ کیا. وہ میری سگی بہن کی بیٹی تھی. اس کے شوہر نے دھاڑتے ہوئے کہا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس معصوم اور لاوارث بچی کے ساتھ پیٹ پیچھے یہ سب ظلم کر رہی ہو تو میں کب کا اسے اس حویلی سے دور کسی محفوظ جگہ لے جاتا. تم نے ایک یتیم کا دل دکھایا ہے، اب بھگتو اپنی اس تنہائی کو. وہ یہ کہہ کر غصے سے کمرے کا دروازہ بند کر کے چلے گئے اور اپنی بیوی سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا. اگلے چند دن مبشر کی ماں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں گئے. وہ اس اتنی بڑی عالی شان حویلی میں بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی. کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا، نہ شوہر اور نہ ہی بیٹا. ایک دن وہ اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھی رو رہی تھی کہ عائزہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوئی. عائزہ کے چہرے پر ابھی وہی مکرانہ تاثرات تھے. وہ آ کر بولی، خالہ جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے ایک اور زبردست پلان بنایا ہے. اگر ہم شہر جا کر مبشر سے نکل جائیں یہاں سے. مبشر کی ماں ایک دم پاگلوں کی طرح چیخی. اس نے عائزہ کا ہاتھ جھٹک دیا. خبردار جو دوبارہ میرے سامنے کوئی پلان یا چالاکی کا نام بھی لیا. تمہاری اسی حسد اور میری اس اندھی انا نے میرا ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا. میں یہاں اکیلی تنہا جیتے جی مر رہی ہوں اور تمہیں اب بھی اپنی چالاکیوں کی پڑی ہے. چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل میں دکھانا. عائزہ نے حیرت اور غصے سے اپنی خالہ کی طرف دیکھا اور تنزیہ لہجے میں بولی، آپ میرے ساتھ اس طرح بات کیوں کر رہی ہیں خالہ جان؟ آپ تو خود اس لڑکی کو ناپسند کرتی تھی. اپنے بیٹے کو آپ نے خود ہی اپنے حرکتوں کی وجہ سے گنوایا ہے. اب سارا الزام مجھ پر مت لگائیں. میں جا رہی ہوں یہاں سے. اب اگر آپ مر بھی رہی ہوں گی نا تب بھی میں اس حویلی میں مڑ کر نہیں آؤں گی. عائزہ اپنے سینڈل پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی اور حویلی کا بڑا دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا. مبشر کی ماں صوفے پر گر پڑی. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بھانجی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کی خوشیاں داؤ پر لگا دی تھی وہ عائزہ مصیبت کے وقت اسے اس طرح ذلیل کر کے چھوڑ جائے گی. اب اس حویلی کے در و دیواروں سے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے. وہ اکیلی تھی، بالکل تنہا، اپنے ہی کیے کی جال میں قید. شہر کا وہ چھوٹا سا نیا گھر محبت اور پرسکون روشنی سے جگمگا رہا تھا.
وہاں نہ تو کوئی حسد تھا اور نہ ہی کوئی تانے دینے والا۔ آغا جان صحن میں کرسی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہرے کا وہ پرانا سکون واپس لوٹ آیا تھا۔ کمرے کے اندر منتہا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی حویلی کے کونوں میں ڈری ڈری اور سہمی بھی رہتی تھی، جو صرف رونا جانتی تھی، آج مبشر کی سچی محبت اور تحفظ کی چھاؤں میں آ کر بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے کا خوف اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک دلکش کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اس کے اندر کا وہ معصوم بچہ جو سالوں سے پہلے ماں باپ کے جانے سے مر چکا تھا، مبشر کے پیار نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ مبشر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے منتہا کو یوں چہکتے اور مسکراتے دیکھا تو اس کے اپنے لبوں پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ منتہا نے چونک کر پیچھے دیکھا اور شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ مبشر نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی جھیل جیسی چمکدار آنکھوں میں جھانکا اور بڑی یقین سے بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا منتہا کہ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور تمہیں ہر خوف سے نجات دلاؤں گا۔ دیکھو آج تمہاری مبشر تمہارے سامنے کھڑا ہے اور اب اس دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ منتہا کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ مبشر کے سینے پر رکھے اور پہلی بار پورے مان اور حق سے بولی، آپ نے مجھے ایک نیا جنم دیا ہے لالا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی اتنی خوشیاں آ سکتی ہیں۔ لالا نہیں، اب میں تمہارا شوہر ہوں، مبشر نے شرارت سے کہا تو منتہا کا پورا چہرہ حیا کی لالی سے دہک اٹھا۔ اس نے اپنا سر مبشر کے مضبوط اور محفوظ سینے سے لگا دیا جہاں اسے اپنی پوری کائنات مل چکی تھی۔ باہر پرندے چہچہا رہے تھے اور زندگی اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ دور اس بڑی حویلی کے سرد اندھیرے میں غرور اور انا اپنے بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ اکیلی ماتم کر رہی تھی۔